बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लगता है बाज़ औक़ात कि जैसे दुनिया में एक ज़लज़ला आया हो। अमेरिका में अपनी नौइयत की बेचैनी, यूरोप में अपनी नौइयत की बेचैनी, मिडल ईस्ट में अपनी नौइयत की बेचैनी। नज़र आ रहा है कि जैसे रूस और चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका एक बार फिर मैदान में आ रहा है। ख़ुसूसन चीन और अमेरिका की एक नई कशमकश सामने आ रही है। उम्मत मुस्लिमा में भी अजीब व गरीब नए ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। कहीं हमें तुर्की और सऊदी अरब का टेंशन नज़र आता है, तो ईरान और सऊदी अरब तो हालत जंग में नज़र आ रहे हैं। इन सब रुझानात का हम आज जायज़ा लेंगे कि ये दुनिया में क्या हो रहा है और आलम इस्लाम में क्या हो रहा है, और इस तनाजुर में फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और बहैसियत मुसलमान हमें क्या रवैया अपनाना चाहिए। हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो न सिर्फ ये कि दीन को समझते हैं, दीन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दीनी हवालों से एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं, बल्कि दुनिया पे भी उनकी गहरी नज़र है, आलमी सियासत पे भी उनकी गहरी नज़र है। और फिर कमाल की बात यह है कि वो ख़ुद ना दाखिली सियासत का हिस्सा है, ना आलमी सियासत का ख़ुद हिस्सा और किरदार हैं। इसलिए बग़ैर किसी तासुब और बग़ैर किसी जज्बातियत के बात करने और तज्ज़िया करने का सलीक़ा रखते हैं। तो आइए नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब से। बहुत शुक्रिया गामदी साहब। और पहले ये क्या हो रहा है, हम तो देख रहे थे कि जी इल्म के ज़राए बढ़ रहे हैं, तहकीक बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं, आप जैसे लोगों का पैगाम अब पूरी दुनिया में उसके पहुंचने के ज़राए सामने आ रहे हैं। लेकिन बाज़ वक़्त हमें लगता है नताइज उलट, अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप, बरतानिया जैसे मुल्क में बोरिस जॉनसन, आप ब्राज़ील का देखें, आप इंडिया को देखें, ये तो मामला कुछ उलट तरफ, हम पता नहीं वो लफ्ज़ मुनासिब है या नहीं, कुछ पागलों के नरगे में जा रहे हैं। इसको आप आलमी सियासत के रुझानात में रख के देखें, वो कैसे पैदा होते हैं। ये आपको मालूम है कि सल्तनतों की दुनिया थी, ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, यानी आखिरी बड़ी सल्तनत बरतानिया उज़्मा की सल्तनत थी। और आपको ये मालूम है कि उसने अपनी बिसात लपेटना शुरू की अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 60-70 साल पहले। इस वक्त भी कनाडा पर उसकी हुकूमत है, यानी अलामती सही, ऑस्ट्रेलिया पर उसकी हुकूमत है, न्यूजीलैंड पर उसकी हुकूमत है, और भी बाज़ जगह। तो सल्तनतों का एक ज़माना था। सल्तनतें इस उसूल पर कायम होती थीं कि कोई एक कौम, कोई एक गिरोह, कोई एक तबका अपनी अस्करी ताकत के ज़रिए से दूसरों को अपना महकूम बना लेता था। चुनांचे बैनुल-अक़वामी तौर पर यह बात मानी जाती थी कि अगर आपने कहीं कब्ज़ा कर लिया है तो आप वहाँ के जायज़ हुक्मरान हैं। वह इस्तीला और तगल्लुब ये हुक्मरानी के लिए जायज़ करार दिया जाता था। इससे फितरी तौर पर एक एहसास पैदा होता था, वो था कौमों की, तबकों की और शख्सियात की बरतरी का एहसास। चुनांचे आपको मालूम है कि हिटलर ने जब इब्तदा में अपनी कौम को उठाना चाहा तो नस्ली बरतरी की बुनियाद पर उठाना चाहा। अतालिया में बिल्कुल यही तसव्वुरात पैदा हुए। ये कोई माज़ी बईद की बातें नहीं हैं, ये अभी 100 साल पहले की बातें आप कह सकते हैं, 70 साल पहले की बातें कह सकते हैं। दूसरी जंग अज़ीम सन 45 में ख़त्म हुई है। ये दुनिया के तसव्वुरात थे। आप कब्ज़ा कर लें, आप किसी जगह पर गलबा पा लें, आप हुक्मरान की हैसियत से अपनी बरतरी को मनवाते थे। अच्छा, इसी तरह जो हुक्मरान बनते थे उनका अगर कोई मज़हब है, उनके कोई अगर तसव्वुरात हैं, तो वही असल में पूरी रियासत के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते थे। आप देखिए, मलका बरतानिया आज भी चर्च ऑफ इंग्लैंड की नुमाइंदा है। बहुत सी जो रियासतें आपको यूरोप में इस वक्त नज़र आती हैं, वो उस तरीके से जैसे दस्तूरी सेकुलरिज़म होता है वो उसको इख्तियार नहीं किए हुए, वो मसीही रियासतें हैं उसी तरीके से। हद यह है कि अमेरिका का मामला भी यही है। तो ये एक दुनिया थी जिस दुनिया में कुछ तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई। उसमें से जो पहली बड़ी तब्दीली आई वो ये थी कि गलबे को क्या बुनियाद माना जाएगा। तो 1928 में पहली बार दुनिया ने इसको उसूल के तौर पर तस्लीम किया कि गलबा और आपका किसी मुल्क को फ़तह करना ये आपके वहाँ के जायज़ हुक्मरान होने की अलामत नहीं है। अच्छा, अब जब ये बात आपने मान ली तो इसका एक लाजमी नतीजा निकला। वो लाजमी नतीजा ये निकला कि सल्तनतों का जवाज़ ख़त्म हो गया। अभी सल्तनतें बाकी हैं अमली तौर पर।
تو جواز ختم ہو گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ قومی ریاستیں قائم ہونا شروع ہو گئی۔ قومی ریاستیں جیسے کہ پہلے کچھ اپنی جغرافی بنیادوں پر چلی ہو رہی تھی ویسے ہی قائم ہونی تھی۔ بیلجیم نے اپنی الگ کر لی، ناروے نے اپنی الگ کر لی، سویڈن نے اپنی الگ کر لی۔ یہ جو قومی ہولی رومن امپائر ختم ہوا جب، تو آہستہ آہستہ یہ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہوا۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوا کہ نیشن سٹیٹ سے مراد کیا ہے؟ کیا ایک نسل کی ریاست؟ کیا ایک رنگ کی ریاست؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ بہت سے لوگ اس کے حامی تھے، کہتے تھے کہ جرمن نسل ہے، اصل میں برتری رکھتی ہے، صرف یہ نہیں کہ دوسروں پر قبضہ کرنے کے لیے، اپنے ہاں بھی اسی کو رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہود کے خلاف کس نوعیت کے اقدامات ہوئے تھے اس وقت، کیسے ان کو نکالا گیا، بعض دوسری قوموں کے خلاف بھی۔ لیکن آہستہ آہستہ انسانیت نے سفر کیا، اور اس کے پیچھے خود مغرب میں رینیسنس کی اصلاح مذہب کی تحریک تھی۔ اس وقت بڑے بڑے بعض لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بعض سیاسی اقدار کو سوسائٹی کی اقدار بنانا چاہا۔ تو جو تصورات پیدا ہوئے ان میں سے پہلی چیز یہ پیدا ہوئی کہ جو قومی ریاستیں ہیں یہ جغرافی بنیاد پر ہوں گی۔ یعنی اگر آپ نے ایک جغرافیے میں ایک لائن کھینچ دی ہے اور یہ اب قومی ریاست ہے، تو اس کا مطلب وطنیت کی بنیاد پر آپ اپنی قومیت طے کریں گے۔ وطنیت کی بنیاد پر قومیت کا تصور پیدا ہوتے ہی ایک اور چیز پیدا ہو گئی۔ وہ کیا چیز تھی کہ اب جس پہ آپ نے ایسے لائن لگائی ہے تو یہاں کسی ایک ہی رنگ کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہی نسل کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہی مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ معلوم ہوا ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں، نقل مکانی ہوئی ہے، لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ مختلف مذاہب، مختلف رنگوں، مختلف نسلوں، مختلف ثقافتوں کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ اسی کو آپ بر صغیر پر لے آئیے، یعنی یہاں کیا پرابلم پیدا ہوا؟ اگر فرض کر لیجئے کہ جس وقت انگریز یہاں جانے کا فیصلہ کر رہے تھے، یہاں صرف ہندو ہی ہوتے، یہاں صرف مسیحی ہوتے، کوئی جھگڑا تھا؟ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پرابلم کہاں سے پیدا ہوا؟ وہی کہ اگر اس کو ایک قومی ریاست کی حیثیت سے آزاد کر دیا جائے گا، سلطنت تو ختم ہو رہی ہے، اس وقت تو ابھی 300 سے زیادہ ریاستوں میں پرانے حکمران چلے آ رہے تھے، یعنی جو نواب تھے یا مہاراجا تھے وہی چلے آ رہے تھے۔ انگریزوں نے برطانوی ہند بڑا تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، لیکن اب چونکہ تصورات تبدیل ہو گئے تھے، آپ ایک قومی ریاست میں داخل ہو رہے ہیں، تو لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے؟ نظری سطح پر یہ مان لیا کہ حقوق برابر کے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت سے مفکرین، سیاستدان وہ بڑی آئیڈیل باتیں کرنے لگ گئے۔ آپ کبھی پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریریں پڑھیں، آپ کبھی مہاتما گاندھی کی آپ بیتی کا مطالعہ کریں، آپ کبھی چرچل کی تقریریں پڑھیں۔ بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے بڑی آئیڈیلزم کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ لوگ جو ہے ان کو برابر کی سطح پر دیکھنا چاہیے، کسی رنگ نسل کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، یہ خدا کی زمین ہے، اس کے اوپر لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ یہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جو پہلے سے ان ریاستوں کے اندر بڑی قومیتیں آباد تھیں، وہ نظریاتی یلغار سے پسپا ہوئیں تھوڑی سی، ان کے اندر اس چیز نے ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی۔ میں یہی بات روک کے آپ کو ذرا ماضی میں لے جاتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی اقدار میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی جزیرہ نما عرب میں۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ کسی نے اگر کسی موقع پر جھگڑے میں اپنے قبیلے کا نام لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا دعوی الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں کرتے ہو۔ اب یہ اقدار تو بہت اعلیٰ ہے، جمہوریت، احتساب، عام آدمی کے برابر کھڑا ہو جانا، عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرنا، لیکن جو پہلے سے سیاسی طاقتیں موجود یا عصبیتیں موجود تھیں وہ پیچھے ہٹیں اس کے نتیجے میں، لیکن وہ اندر سے اسی طرح کھول رہی تھیں کہ جب موقع ملے گا تو ہم اس سب کچھ کو پلٹ دیں گے۔ پلٹ دیا نا انہوں نے، یعنی اس کے بعد جیسے ہی بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے پرانی سلطنتوں کے طریقے کا نظام آہستہ آہستہ قدم بقدم قائم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جتنی بڑی بڑی قومیتیں موجود تھیں، مثلا بہت بڑی تعداد میں آسٹریلیا میں کون گئے تھے؟ سب سے پہلے مغربی قومیں گئی تھیں۔ امریکہ میں کون لوگ گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ انگریز گئے تھے یا دوسری اقوام گئی تھیں یا اسپین سے بعض لوگ گئے تھے۔ تو جن لوگوں نے بھی وہاں جا کے بڑی طاقتیں حاصل کر لی تھیں اور وہاں کے قدیم باشندوں کو نکال دیا تھا، اور ایسے ہی یورپ کے مختلف ملکوں میں جو اس طرح کی طاقتیں موجود تھیں، اور اسی طرح خود ہندوستان اور بر صغیر میں بھی، یا مثلا ملیشیا میں جیسے ملے قوم موجود تھی، تو تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے احساس کیا کہ یہ اقدار کے نام پر اور مذہب کے نام پر اور اعلیٰ تصورات کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر اور حق خود ارادی کے نام پر یہ تو ہمارے حقوق پامال ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن رہا ہے، شاید ایک عالمی زبان بھی بن جائے، عالمی کلچر بھی بن جائے، شاید وقت کے ساتھ ساتھ ڈیلنگ میں مذہب بھی ایرریلیونٹ ہو جائے، لیکن یہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ایک قوم پرستی اور نسل پرستی کا عنصر غالب آ گیا۔ دوبارہ نہیں، یعنی وہی موجود تھا، دنیا وہیں کھڑی تھی۔ سلطنتوں کی یہ ساری تاریخ میں نے آپ کو اس کو سنائی کہ بنو امیہ ہی تھے وہاں،
بنو عباس ہی تھے وہاں، عرب میں وہی لوگ موجود تھے. ایک تبدیلی فکری سطح پر آئی اور ایک بہت بڑی شخصیت نے خدا کی نصرت سے وہ ایک درمیان کا زمانہ پیدا کیا. یہی درمیان کا زمانہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوا تھا. اصل حقیقت یہ نہیں تھی. اقدار آج بھی وہی کہی جائیں گی. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تمہارے سیاسی عقائد کیا ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے میرے مذہبی عقائد یہ ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، اسی طریقے سے میرے سیاسی عقائد یہ ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق ہر حال میں قائم ہونے چاہیے، قوموں کے حق خودارادی کو ماننا چاہیے، قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، جمہوریت کی بنیاد پر ملکوں کا نظم چلنا چاہیے. یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں نا، لیکن عملی زندگی کیا تھی؟ کیا یہ اقدار، یہ تصورات واقعتاً انسانوں کے بہت بڑے گروہ کا عقیدہ بن گئے تھے؟ ایسا نہیں ہوا تھا. تو میرے نزدیک وہ جو ایک فکری یلغار، میں اس کو فکری یلغار کہتا ہوں، دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی، قومی ریاست، حق خود ارادی، انسانی بنیادی حقوق، یہ جو تھی ہم اس سے متاثر بھی تھے، مروب بھی تھے، اس سے امیدیں بھی باندھ رہے تھے، یہ ہمارا رومانس بھی بنے ہوئے تھے. زمینی حقیقت یہ نہیں تھی. زمینی حقیقت وہ ہے جو اب رد عمل کے نتیجے میں ابھر کے سامنے آ رہی ہے. رومانس کا پردہ چھٹ گیا، حقائق سامنے آ گئے. لیکن اس میں کوئی یاس نہیں ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو موقع ہمیں ملا ہے 40-50 سال کا، اس میں بعض چیزیں دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد کو متاثر بھی کر چکی ہیں. بہت سی پارٹیاں، بہت سی تنظیمیں، بہت سے مفکرین پیدا ہو چکے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا، وہ جو غلبے کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی ہے. میں اس کو وہیں مثال میں لے جاتا ہوں. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملوکیت میں بدل دیا آگے. وہی عرب کی پرانی عصبیت پوری طاقت سے حملہ آور ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا کی خلفائے راشدین میں، وہ اس طرح نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود ان کے اثرات اسی طریقے سے باقی رہے. قانون کی حکمرانی کی باتیں ہوتی رہیں گی. تو یہ جد و جہد جاری ہے. ہوا صرف یہ تھا کہ پہلے ایک یلغار کے نتیجے میں فوری طور پر کچھ غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اس لیے کہ دوسری جنگ عظیم نے ان طاقتوں کو بالکل پجمردہ کر دیا تھا. مرے ہوئے تھے اس وقت. تو آپ کو موقع مل گیا کہ آپ اعلیٰ اقدار کی بنیاد کے اوپر یہ ساری باتیں کہیں جو میں نے کہی ہیں. اب انہیں موقع ملا ہے، کچھ وہ اٹھے ہیں، ان کا خیال یہ ہے تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر ڈالی. ہمیں بھی موقع ملا ہے بہت عرصے بعد جاوید احمد غامدی صاحب سے گفتگو کرنے کا، تو ان سے جانیں گے کہ یہ ایران اور امریکہ کی لڑائی کس بات کی ہے. کیا عالمی سطح پہ اس وقت اسلام یا نظریے کی بنیاد پہ جنگیں ہوں گی یا ہو رہی ہیں، یا کہ نہیں مفادات کی بنیاد پہ؟ اور خود عالم اسلام کے اندر یہ مختلف جو اسلامی ممالک ہے، ان کی لڑائی کس بات کی لڑائی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب جانیں گے غامدی صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، عالمی سطح پہ نظریے کی موت واقع ہوئی، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. نظریہ بہت توانا کھڑا ہے. صرف یہ ہے کہ نظریے کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا تھا. یہ نظریہ علم کی سطح پر ہے، مفکرین کی سطح پر ہے، کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، کچھ دانشور بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. یہ تو نظریے کو ہمیشہ یہ چیز حاصل رہتی ہے. برے سے برے حالات میں بھی یہ کام ہو جاتا ہے. نظریے کو بہت بڑی فتح حاصل ہو گئی تھی کہ جو یہاں پر رجت پسند طاقتیں رہی ہیں، یعنی وہ نسل کی بنیاد پر، وہ علاقے کی بنیاد پر، پس منظر کی بنیاد کے اوپر، ان کو ایک طرح سے نظریاتی شکست ہی محض نہیں ہوئی تھی، سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا. لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کمیونزم اور سوشلزم تھا اور دوسری طرف کیپٹلزم، وہ چیزیں تو اب نہیں رہی. وہ کشمکش ختم ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ کمیونزم ایک خلاف فطرت نظریہ تھا، اس کو شکست کھانی تھی. لیکن ابھی بھی اگر آپ غور کریں تو اس نظریے نے جو نظم حکومت پیدا کیا تھا، یعنی آمریت کو پہلی مرتبہ کمیونسٹ ممالک میں ایک باقاعدہ نظام میں بدلا گیا. ایک تو چیز یہ ہے نا کہ ایک بادشاہ سلامت نے قبضہ کر لیا، یہ بھی آمریت ہے. ایک فوجی جرنیل نے قبضہ کر لیا، جیسے صدام تھے، جیسے شام میں حکومتیں قائم ہوئی، سب یہ بھی آمریت ہے. یہ نظام نہیں ہے آمریت کا. کمیونزم نے پہلی مرتبہ آمریت کو ایک نظام میں بدلا، یعنی ون پارٹی گورنمنٹ. اس میں باقاعدہ ایک پارٹی وجود میں آتی ہے، اس میں انتخابات بھی ہوتے ہیں، اس میں قیادت بھی پیدا ہوتی ہے، آپ کے شمول کا بھی امکان ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے پھر آہستہ آہستہ آپ لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں. تو یہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آمریت نے پہلی مرتبہ ایک سسٹم کی صورت اختیار کی. وہ سسٹم چین میں اب بھی موجود ہے.
یعنی معیشت کے تصورات میں انہوں نے کیپٹلزم کو اپنے اندر آنے دیا. لیکن اس کی بنیاد پہ بلاکس تو نہیں بنے ہیں، نہ اس کی بنیاد پہ جنگیں ہونے جا رہی ہیں. وہ اتنی جلدی بنا بھی نہیں کرتے. یعنی جو کچھ پہلے ہوا تھا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی تاریخ تھی. یعنی ایک بڑے انقلابات آئے، پرانی دنیا ختم ہوئی، نئی دنیا وجود میں آئی، فاشزم پیدا ہوا، کمیونزم پیدا ہوا. پھر یہ کہ بہت بڑے لوگ تھے، یہ لینن ہیں یا ٹراسکی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں نے گویا دنیا ہلا کے رکھ دی تھی. ہمیں تو اپنا زمانہ یاد ہے طالب علمی کا، معلوم ہوتا تھا کہ بر صغیر میں بھی بس ایک طوفان ہے جو اب آیا چاہتا ہے، اور بڑے لوگ اس میں. آپ دیکھیں آپ کے کتنے غیر معمولی شاعر ہیں. فیض احمد فیض، ماہ و سال آشنائی کو پڑھیے اور دیکھیے کہ وہ کس جنت کی تصویر ہمیں دکھاتے ہیں. یہ عالمی سطح پہ بڑی شخصیات کی تخلیق بند ہو گئی ہے یا ہمیں نظر، مثلا آج نہ ہمیں لینن نظر آ رہا ہے، نہ کارل مارکس نظر آ رہا ہے، نہ شاعروں میں فیض کے لیول کا شاعر نظر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بہت سے محرکات اور سیاسی عوامل ہوتے ہیں، سماجی عوامل ہوتے ہیں، معاشرتی عوامل ہوتے ہیں، وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں. بڑے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن اسٹیج پر نمایاں ہونے کے لیے حالات چاہیے ہوتے ہیں. آج کل کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سی شخصیات ان میکنگ ہوں گی، بہت سی شخصیات کا ظہور ہونے میں کچھ وقت لگ جائے گا، اور کچھ فطرت کے زمانے بھی آ جاتے ہیں. یعنی جب بڑی شخصیات جیسے مثال کے طور پر سقراط، افلاطون، ارسطو، بہت بڑے لوگ ہیں فلسفے میں، تو ایک لمبے عرصے تک پھر انہی کی شرح لکھی جاتی ہیں، انہی کی باتوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے. اگر آپ عالم اسلام کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو دینی علوم کے ماہرین بھی اسی طرح نظر آئیں گے. لیکن ہم جب امریکہ میں ٹرمپ کو، برطانیہ میں جانسن کو، انڈیا میں مودی کو دیکھتے ہیں تو ہم تو نظر آتا ہے کہ شاید بالکل قحط الرجال ہے جب اس طرح کے لوگوں پہ یہ انحصار اصل کرنا میں پڑتا اس طبقے کو زبان ملی ہے جس کو آپ نے نظریاتی یلغار سے وقتی طور پر پسپا کر دیا تھا. یعنی وہ طبقہ یہ محسوس کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی ملک انگریزوں کا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ملک ملے قوم کا ہے، لیکن چینی آ گئے، یہ انڈینز آ گئے، اب ہمیں آ کے کہتے ہیں 5000 سال سے ہم یہاں آباد ہیں، ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم برابر کے شہری ہیں. اب یہ دیکھیے نا، ایک قومی ریاست میں ہر آدمی برابر کا شہری ہے. میں کہتا ہوں ابھی آپ کے پاکستان میں مشکل ہے یہ بات کہنی. یعنی آپ نے ایک ملک بنایا، قومی ریاست کے طور پر بنایا، 14 اگست کے بعد آپ نے ایک بدھ کو، ایک مسیحی کو، ایک مسلمان کو ایک ہی پاسپورٹ دیا ہوا ہے، اس پر پاکستانی قومیت لکھی ہوئی ہے. لیکن کیا آپ دل سے یہ مانتے ہیں کہ آپ برابر کی شہریت کر رہے ہیں؟ یہاں پر بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں، مسلمانوں کے پاس چلے جائیں، مذہبی شناخت، اچھا کسی خاص علاقے میں بلوچوں کے پاس چلے جائیں، کسی علاقے میں آپ پٹھانوں کے پاس چلے جائیں، یعنی آپ کو یہ چیز وہاں بھی مل جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ایک کراچی میں کتنے افغان آ کے آباد ہو گئے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ہماری ثقافت کو تباہ کر دیں گے. یہ اصل میں وہ رد عمل ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کو بہت بڑے بڑے لوگوں نے اور ایک بہت بڑی فکری تحریک نے وقتی طور پر پسپا کیا تھا، وہ حملہ آور ہوا ہے. اب وہاں جو قیادت ہوا کرتی ہے نا، یعنی نسل پرستوں کی قیادت مثال کے طور پر، لیکن اس کی بنیاد کوئی مذہب تو نہیں ہے نا. مثلا امریکہ میں جو نیٹو امریکن ہیں، ان کا باہر سے آنے والے جو بھی ہے، جس مذہب، جس نسل، جس علاقے کا بھی ہے، اس کے خلاف یہی تھنکنگ ہے. اس میں اصل چیز یہ ہے کہ کسی کمیونٹی کی شناخت، کون سی شناخت ہے کہ جس کو مسئلہ پیدا ہوا ہے تو وہ نمایاں ہو جائے گی. اگر نسل کو ہوا ہے تو وہ ہو جائے گی، اگر پہلے آ کے قبضہ کرنے کی اجتماعی نفسیات کو ہوا ہے تو وہ ہو جائے گی. یعنی انسان کہاں سے ریئیکٹ کرے گا. مثلا آپ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا، آپ کہتے ہیں نا کہ وہ افغانوں کا صوبہ ہے یا زیادہ تعداد ان کی ہے، تو اگر آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ نظریے کے نام کے اوپر سارے ہی پنجابی وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں آ کے، تو اب ہماری زمینیں اور ہمارا کلچر اور ہمارا حجرہ یہ خطرے میں ہے، تو آپ کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوگا نا. یعنی اس موقع کے اوپر نظریاتی بحث آپ کو زیادہ اچھی نہیں لگے گی. آپ خود غور کریں، جب یہاں اسلام کا نام لیا گیا تو ویسے تو مذہب تھا نا سب کا، لیکن اسلام کے نام پر جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنی مقامی شناختیں یہ ختم کر دیں، ٹھیک، رنگ و نسل کی یہ چیزیں نہ رہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ قومیت کی جو فطری بنیادیں ہیں وہ مذہب نہیں ہے. قومیت کی فطری بنیادیں رنگ، نسل، ثقافتی پس منظر، یہ جتنی فطری بنیادیں ہیں، جب آپ نظریے کی بنیاد پر ان کو پیچھے دھکیلیں گے تو یہ جیسے ہی موقع پائیں گی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جائیں گی. ایسے ہی ہو رہی ہیں دنیا میں. یہ جو کچھ عرصہ قبل ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اب ہم کلیش آف سویلائزیشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب معرکہ برپا ہوگا اسلام اور مغرب میں یا اسلام اور سرمایہ دارانہ نظام میں، وہ بات کچھ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. میرے نزدیک تو اس وقت بھی کچھ بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی گئی تھی اس میں. یعنی اسلام
بطور ایک مذہب کے، بطور ایک میسج کے، بطور ایک پیغام کے، وہ اصل میں اپنی کچھ عالمگیر اپیل رکھتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر بھی پہنچ جائے، وہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ میں پہنچ جائے، وہ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اصل چیز یہ کہ کیا مسلمان قوم اس پوزیشن میں تھی، یعنی ہم اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کرتے ہیں۔ مسلمان قومیں کون سی ہیں؟ عرب، عجم کے لوگ، ایرانی، ترک، یا ادھر کے بر صغیر کے لوگ، مشرق بعید کے لوگ، کیا یہ مسلمان قومیں اس پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ یہ موجودہ مغربی تہذیب کو کوئی چیلنج درپیش کر سکیں؟ دور دور تک اس کے آثار نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس وقت جو دو سسٹم وجود میں آئے ہیں سیاسی لحاظ سے، یعنی جمہوری سسٹم جس کا لازمی نتیجہ کیپٹلزم بھی ہے، کیونکہ جب آپ جمہوریت کو قائم کریں گے تو لازماً معیشت کے بارے میں بھی آزادانہ تصورات یا فری مارکیٹ اکانومی کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور دوسری جانب آمریت، باقاعدہ نظام کے طور پر، میں اس کو آمریت نہیں سمجھتا کہ کوئی فوجی قبضہ کر لے، یعنی یہ تو ایسے ہی ایک بیہودہ کام ہے۔ آمریت بطور نظام کے وہ چین میں منظم ہوئی ہے، بڑی حد تک اس کے آثار ابھی بھی آپ کو روس میں بھی ملتے ہیں، اگرچہ وہاں اس کے خاتمے کی صورت ہے۔ اگر کوئی کلیش ہے تو ان دو میں ہے، یعنی جمہوریت بطور ایک نظام اور فری مارکیٹ اکانومی، اور اسی طریقے سے فری مارکیٹ اکانومی کو تو جزوًا انہوں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ اب چیلنج رہ گیا آمریت بطور ایک نظام کے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاں کلیش ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ایغور مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو فلاں چوک میں جمع ہو گئے تھے جمہوریت، آپ ہانگ کانگ میں کیا کر رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ وہ اقدار ہیں جن کے درمیان تصادم ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ کیا متبادل چیز، یعنی عرب پیش کر رہے ہوں، عجم پیش کر رہا ہو، بر صغیر میں پاکستان پیش کر رہا ہو، جو چیلنج بنتا ہے کیپٹلزم کے لیے یا جمہوری اقدار کے لیے، آپ کیا چیز ہے؟ وہ ایک داعش اور القاعدہ اس قسم کے بعض گروپ وجود میں آئے تھے، وہ جتنا چیلنج پیش کر سکتے تھے وہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اگر دوبارہ بھی ابھرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے ہی مٹ جائیں گے۔ جو چیلنج ہوا کرتا ہے وہ تہذیب بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی اور اس ریجن میں بھی القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کو ملیٹریلی بڑی حد تک ڈیفیٹ کر دیا گیا ہے۔ آئیڈیالوجیکلی بھی کیا وہ ڈیفیٹ ہونے جا رہی ہیں؟ نہیں، تنظیمیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نظریے کی اب تبلیغ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں، لیکن نظریہ ختم ہو گیا ہے، وہ موجود ہے، وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، وہ مذہبی گروہوں کے اندر موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ مذہبی گروہ جو نہیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے، یعنی آپ عام مسلمانوں کے پاس دیہات میں چلے جائیں وہ بھی خلافت کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ موجود ہے نظریہ۔ اب یہ کہ اس نظریے نے کوئی نئی صورت اختیار کی ہے، کوئی نیا چیلنج پیش کر دیا ہے، وہ ہمیشہ تہذیبوں اور قوموں کی سطح پر ہوتا ہے۔ ایسا کوئی چیلنج اس وقت ان تصورات میں موجود نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں وجود میں آئیں، کچھ عرصہ قبل دنیا کے لیے اور مغرب کے لیے عالم اسلام کی طرف سے سب سے بڑا چیلنج القاعدہ اور طالبان جیسی تنظیمیں تھیں۔ اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ سے یا مسلمانوں کی صفوں سے مغرب اپنے لیے بڑا چیلنج کیا سمجھ رہا ہے؟ میں اس میں چیلنج کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ دیکھیے، ایک چیلنج وہ ہوتا ہے جو کسی ملک کو مثال کے طور پر ڈاکوؤں سے پیش آ جاتا ہے، ایک چیلنج وہ ہوتا ہے کہ جو مجرموں سے پیش آ جاتا ہے، یہ بھی چیلنج ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں ہمارے یہاں کچے کے علاقے میں مصیبت پڑی رہتی تھی، کیا کرنا ہے۔ اچھا، بعض چھوٹے چھوٹے گروہ بعض جگہوں کے اوپر اپنی عصبیت کی بنیاد پر چیلنج پیدا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو بھی چیلنج ہے۔ حقیقی چیلنج وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نظریہ اپنی تہذیبی یا اپنی فکری یا اپنی عقلی شناخت کی بنیاد پر پینیٹریشن کی جگہ پر آ جائے، جیسے کمیونزم آ گیا تھا۔ اس طرح کی کون سی چیز آپ ان لوگوں کے یہاں دیکھتے ہیں؟ یعنی ہوا کیا، دہشت گردی کی بعض کارروائیوں کا نام پا لیا گیا، پوری دنیا اس پر متحد ہو گئی، آپ کے ہاں بھی فکری سطح پر پذیرائی ناممکن ہو گئی۔ یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ مسلمان حکومتیں یہ کہتی ہیں یہ کیا کمال کیا ان لوگوں نے، جو ہم چاہتے تھے اس کو مجسم کر دیا، ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اصل میں یہ اس نوعیت کا چیلنج تھا اس لیے کہ آپ کے گھر میں بم چل گیا، آپ کے اسکول میں بم چل گیا، آپ کا ایک پوری عمارت گرا دی گئی، آپ کے یہاں جہاز محفوظ نہیں رہے، آپ کے یہاں سفر محفوظ نہیں رہا، تو چیلنج تو ہوگا۔ لیکن ایک ہوتا ہے جرم پیشگی کا چیلنج اور ایک ہوتا ہے نظریے اور تہذیب اور فکر کا چیلنج۔ یہ نہ نظریے کا چیلنج، کیا نئے منفی رجحانات آپ کو نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں ابھرتے ہوئے؟ مسلمانوں کی صفوں کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو دو طرح کے رجحانات پاتا ہوں۔ ایک، جو لوگ اس پس منظر میں کھڑے تھے جس سے داعش اور یہ چیزیں پیدا ہوئیں، وہاں فرسٹریشن ہے، تو فرسٹریشن ہمیشہ منفی رجحانات پیدا کرتی ہے۔
اور وہ بعض اوقات آدمی کے اندر یہ خیال بھی پیدا کرتی ہے کہ اب کوئی نئی صورت نکالنی چاہیے جس سے ہم وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. یہ ہے بڑے پیمانے کے اوپر. نیچے ہے، زیر زمین ہے، آپ کسی ملک میں جا کے لوگوں سے ملیں یہ موجود ہے. لیکن ایک دوسرا مثبت پہلو بھی پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوال بہت سے لوگوں نے سنجیدہ سوال کے طور پر لے لیا ہے کہ شاید ہمارا یہ سارا کا سارا ذہنی اسٹرکچر ہی غلط تھا. اور اب میں یہ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں تو اس میں ایک فریق رہا ہوں، میں نے ایک فکری جنگ لڑی ہے بڑے طویل عرصے تک، لیکن اب جب میں مسلمانوں کے ساتھ بات کرتا ہوں دنیا بھر میں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت منہ نوچ لینے کو آتے تھے، بہت بڑی تعداد ان کی اب بات سننے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ ماننے کے لیے تیار ہے. یعنی ابھی بھی وہ ایک تذبذب اور دوراہے پر کھڑی ہوتی ہے کہ اچھا وہ غلط تھا، کیا وہ صحیح نہیں تھا، ہمارے اقدام کی نوعیت کیا تھی. لیکن یہ بھی میرے نزدیک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے کہ کوئی لوگ بات سننے کے لیے تیار ہوں. بات سننے کے لیے تیار ہوں گے تو کوئی مثبت فکری اور تہذیبی چیلنج پیدا ہو سکتا ہے. اور میرے نزدیک اسلام کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فکری چیلنج بن جائے دنیا کے لیے. میں امن کے معنی میں بول رہا ہوں، یعنی اس طرح کی کارروائیوں کے پہلو سے نہیں بول رہا، فکری چیلنج بن جائے. لیکن وہ اس وقت بنے گا جب ہم اسلام کی حقیقت کو دریافت کر کے اس طرح کے وقتی رومانس سے نکل جائیں گے. یہ ہمیں اس وقت ہر طرف ایک بے چینی نظر آتی ہے، ایک انتشار، ایک کنفیوژن، مڈل ایسٹ میں بھی، ویسٹ کے اندر بھی، ایران اور امریکہ کے تناؤ کو دے کے، چین کے اور ان کے تناؤ کو دے کے، کسی جگہ مظاہرے ہو رہے انڈیا کے اندر. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ جو قدیم عصبیتیں موجود ہیں یا قدیم قومیت کی بنیادیں موجود ہیں، وہ جدید تصورات کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جدید تصورات آگے بڑھتے. مثلا قوموں کے حق خود ارادی کا معاملہ ویسا ہی پرامن ہو جاتا جیسے اسکاٹ لینڈ میں ہوا، تو کشمیر میں بھی اطمینان سے ریفرنڈم ہو رہا ہوتا، اسرائیل میں بھی یہ معاملات ہو رہے تھے. یہ آگے بڑھنا ہوتا. قومی ریاستیں ان تصورات کے مطابق بننا شروع ہو جاتی جس میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا کہ امریکہ میں ایک باہر سے آیا ہوا آدمی پہلے آیا ہے، بعد میں آیا، آسٹریلیا میں آج آپ گئے ہیں، کل گئے ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نقل مکانی پر پابندیاں اٹھتیں تو یہ آگے بڑھنا ہوتا. اقوام متحدہ جیسی نیم عالمی حکومت قائم ہو گئی تھی، اس میں 5 طاقتوں کو ویٹو کا حق حاصل ہے. ہم آگے بڑھتے اور ویٹو کی بجائے ہم جنرل اسمبلی کے اندر ووٹ کی بنیاد کے اوپر، برابری کی سطح کے اوپر فیصلے کرنے کا کوئی نظام بنانے کی طرف بڑھتے، جس کو برٹن رسل عالمی حکومت کہتا تھا. اس کے کوئی تصورات آگے بڑھتے، یہ آگے بڑھنا ہوتا. اب ظاہر ہے کہ یہ عمل جاری ہوا، جاری ہونے کے بعد کوئی 25 30 40 سال کے قریب یہ عمل اسی طرح جاری رہا. اب حملہ ہو گیا دوسری جانب سے. یہ دوسری جانب کے حملے کو اب ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ پسپا کرنا چاہیے. تاریخ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حقائق، زمینی حقائق دوسری جانب کھڑے ہیں. ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. تیسری عالمی جنگ کا کتنا خطرہ ہے؟ ابھی بہت دور دور تک، یعنی تیسری عالمی جنگ ابھی ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جنگ ہونے کے لیے، وہ بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں کشمکش کر سکتی ہیں، ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ بعض میں تو اتحاد ہے تصورات کی حد تک. اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ چین ایک بڑی طاقت بنتا چلا جا رہا ہے، تو میں اگر دیکھوں تو میں فوجی لحاظ سے، میں اس کی سیاسی طاقت کے لحاظ سے یا اس کی معاشی طاقت کے لحاظ سے تجزیہ کروں تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ابھی کوئی اس طرح کی جنگ پیدا ہو. اور جب تک آپ الا یہ کہ ذہنی توازن خراب ہو جائے اور وہاں کوئی ہٹلر وجود میں آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اب دنیا کے اندر خواہی نہ خواہی ہرچے بعد آباد، جیسے جاپان نکل کھڑا ہوا تھا، اس طرح کی چیزوں، مجھے اس کے کوئی آثار فی الحال نظر نہیں آتے. نظریہ اور عقیدہ اور مذہب بنیاد ہوتا تو پھر چین اور نارتھ کوریا امریکہ کا نمبر 1 نشانہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگر اقتصادی کمپٹیشن اور یہ چیزیں بنیاد ہوتی تو پھر ایران امریکہ کا نمبر 1 نشانہ نہیں بننا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ایران اور امریکہ کی لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ چین اور ان کا تو چلو اقتصادی ہے. آپ نے اس کو الگ کر دیا. یعنی دیکھیے، مذہب کو بنیاد بہت کم بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے. پہلی بنیادی چیز تو معاشی مفادات ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں بھی پہلا جھگڑا خاندانوں میں ہو، مختلف قبیلے کے لوگوں میں ہو، وہ معیشت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ ایک دنیا کی سچائی ہے، آخری حقیقت ہے. تو معیشت تو ہمیشہ ہی اس کی بنیاد بنے گی. یعنی معاشی چیلنج آپ پیدا کر دیں گے، آپ نے کوئی راستہ بند کر دیا،
آپ نے جہازوں کے گزرنے پر کوئی پابندی لگا دی، آپ نے کسی منڈی کو ہتھیانے کی کوشش کی، آپ نے کوئی ایسا راستہ سڑک بنا دی کہ جس کے نتیجے میں جہاں سے ہمارا مال آتا تھا وہ آپ کا ذرا جلدی پہنچ جائے گا، آپ نے کسی بازار پر قبضہ کر لیا، اس پر تو لڑائی ہونی ہے، یعنی یہ دنیا میں روکی نہیں جا سکتی۔ اس میں یہی وہ چیز ہے کہ جس کا خواب دیکھا جا رہا تھا کہ اس طرح کے معاملات کو عالمی سطح پر دیکھنے کا ہم ذوق پیدا کر لیں۔ یہ جب تک قومی سطح پر ہوں گے، معاشرتی قبیلے کی سطح پر لڑائی کا باعث بنیں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی لڑائیاں کہاں سے ہوئیں؟ ایک قبیلے کے پاس اب اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے نخلستان نہیں رہا، اس نے جانا ہی جانا ہے آپ کی بکریوں کے نخلستان پر۔ تو اس کو تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا عامل ہے جس کو کسی مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کسی نظریے سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ کے پیٹ پر ہاتھ جب پڑتا ہے تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس موقع پر اخلاقیات کا درس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی استیلا یا تغلب کو یا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ جس وقت آپ کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ چیز فوری طور پر جو مقابل کی قوتیں ہوتی ہیں ان میں مدافعت کا احساس پیدا کرتی ہے، اس سے بلاک بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ میرے ہمسائے ہیں تو آپ میرے ساتھ آ جائیے، آپ کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے تو آپ اس کے ساتھ آ جائیے۔ تو اس سے ایک کشمکش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جو جہاں آپ مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بساط بچھائی تھی یہاں پہ۔ اس میں سعودی عرب کی حکومت اصل میں پورے عالم اسلام میں، ہم ہیں تو صحیح نا، ہمارے کوئی 50 سے زیادہ ممالک ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی آبادی بھی ہے، بہت سے وسائل بھی ہیں، اب تیل کی دولت رہی اور بہت سے رہے۔ تو ایک بساط بچھائی گئی تھی جب وہاں پہ سعودی حکومت قائم ہوئی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں شریف کا تختہ الٹنے میں برطانیہ عظمیٰ نے بڑا کردار ادا کیا تھا اور ان لوگوں کی حمایت بھی کی تھی۔ تو ایک طرح کا ایک ان ریٹن معاہدہ، اب تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریٹن بھی ہے، موجود ہو گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خطے کے اندر جو کردار ادا کرے گا، جو بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کے منشا کو پورا کرنے کے لیے۔ اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایران اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر دے۔ تو گویا جو بساط آپ نے بچھائی ہوئی ہے اس بساط کو خود مسلمانوں کے اندر سے ایک چیلنج درپیش ہو گیا۔ وہ بساط میں جو چیلنج درپیش ہوئے وہ کوئی اسلام اور کفر کا چیلنج نہیں ہے۔ شیعہ حضرات بہت عرصے سے موجود ہیں، صدیوں سے موجود ہیں، جو مذہبی اختلافات ہیں ان کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بڑی طاقتوں نے جس جگہ پر کنسنٹریٹ کیا ہوا تھا کہ وہ یہاں سے اس پورے علاقے کو کنٹرول کریں گی، اس کو دو خطرے پیش آ رہے ہیں۔ ایک خطرہ ایران سے پیش آ رہا ہے، دوسرا خطرہ چین سے پیش آ رہا ہے۔ ساری کشمکش یہاں سے پیدا ہوئی۔ ایران اور سعودی عرب کی جنگ بنیادی طور پر فقہی اور مسلکی جنگ ہے یا کہ لسانی جنگ ہے یا کہ نہیں نسلی جنگ ہے؟ عرب اور عجم کا قدیم تفاخر ہے جو ظاہر ہے کہ مذہبی شناخت کو بھی استعمال کر لیتا ہے، لیکن یہ اصل میں وہی چیز ہے۔ اگر آپ ایران کی قدیم شاعری پڑھ کے دیکھیں، آپ فردوسی کا شاہنامہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربوں کا حملہ، اب میں اسلام کی بات یا مذہب کی نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ ہم حضرت عمر کا نام لیں گے یا صحابہ کا نام لیں گے تو مذہبیت آ جاتی ہے نا، ان کے لیے وہ عرب کا حملہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو قدیم مفکرین ہیں، مثلا زمخشری 5ویں 6 صدی میں اپنی نحو کی کتاب کا مقدمہ لکھ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ شعوبیت یا یہ قوم پرستی کی تحریک کتنے بڑے پیمانے پہ موجود ہے اور یہ عربی زبان کے خلاف پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی کتاب لکھنے کا محرک یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی پرانی چیز ہے، بہت عرب اور عجم کی قدیم کشمکش، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس میں جو سونے پہ سہاگا کہیے ان کے زاویے سے وہ کیا ہوا، یعنی دو آتشہ ہو گیا معاملہ، اور وہ یہ ہے کہ وہ عرب اور عجم کی کشمکش میں مذہبی اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ یعنی ایک تو میں ہندوستانی تھا، ایک یہ کہ آپ کا اور میرا مذہبی تصور بھی مختلف ہو گیا۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ایران میں اسماعیل صفوی کی حکومت سے پہلے سنیوں کی اکثریت تھی، وہی چیز رہتی تو وہ عرب اور عجم کی کشمکش تو موجود تھی تاریخ میں، وہ مذہبی کشمکش کے ساتھ دو آتشہ نہ ہوتی۔ اب یہ چیز بھی ہو گئی ہوئی ہے۔ ترکی کا ٹلٹ سعودی عرب کی بجائے ایران کی طرف کیوں ہے؟ ایسا ہی ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے سے طاقت موجود ہے، طاقت سے میری مراد وہ نہیں ہے کہ آپ اس کے فوج دیکھیں کتنی ہے اور لڑنے کی طاقت کی، نہیں، امریکہ نے یا بڑی طاقتوں نے مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنے کے لیے جس مرکز کو رکھا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں بالخصوص مسلمان، اس لیے کہ خود مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مثبت طاقت چاہیے، وہ سعودی عرب تھی، ایک منفی طاقت چاہیے، وہ اسرائیل تھی۔ تو ان کی دو جگہ پہ کنسنٹریشن تھی، اسرائیل اور سعودی عرب۔ اصل میں ترکی دونوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اور یہ ملائیشیا کیا کرنے جا رہا ہے؟
ملائیشیا ان تینوں کا تو چلو ماضی میں بھی ایک یہاں پہ اجارہ داری کی لڑائی ترک پارس اور عرب کی رہی ہے، وہ کہاں سے گھس آیا وہ محض ایک بڑی شخصیت کا معاملہ ہے. یعنی جب کبھی کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے نا کسی جگہ، آپ مانیں یا نہ مانیں، مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بڑے آدمی تھے، ہمارے یہاں پیدا ہو گئے. مجھے 10 ان کے اقدامات سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ فاشسٹ مزاج کے آدمی تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن اس میں دو رائے نہیں کہ بہت بڑے آدمی تھے. اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنے سیاسی کیلیبر، اپنے مطالعے، بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، غیر معمولی شخصیات. مہاتیر بھی ایک بڑا آدمی ہے. تو یہ ذرا ان کو جانے دیجئے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. اس وقت عالم اسلام میں بڑے لوگ، یعنی اتفاق اختلاف اپنی جگہ پہ، جس طرح آپ نے بھٹو کا ذکر کیا، بڑے لیڈر کون کون ہیں؟ دو ہی ہیں، اردوغان ہے اور مہاتیر ہے، دو ہی ہیں. یعنی باقی ظاہر اور بھی اچھے لوگ ہیں، میں اچھے اور برے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن کو آپ لیڈر کہتے ہیں، جن کے اندر ایک کیلیبر ہوتا ہے، جو دنیا کو ذرا وسیع نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے مولانا مودودی کی وفات پر کہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ دونوں کے مابین نظریاتی اختلاف بھی ہو گیا، تدابیر کا اختلاف بھی ہو گیا، جماعت اسلامی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ان کی وفات پر ایک جملہ کہا کہ آج وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا جس سے اتفاق کرنے میں بھی لذت تھی اور اختلاف کرنے میں بھی لذت تھی. تو اس لیے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کیلیبر کے ہوتے ہیں. یہ بڑے لوگ جب کہیں بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ قومیں جن میں جو حقیقی اعتبار سے بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ بھی ان شخصیات کی وجہ سے بہت بڑی نظر آنے لگ جاتی ہیں. اس میں کسی بڑے آدمی کو ضرور اپنے پاؤں پر نظر ڈال کے دیکھ لینا چاہیے کہ میں کھڑا کہاں ہوں، میرے نیچے کوئی زمین ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے. یہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، ایک انتشار اور افتراق کی طرف گامزن نظر آ رہا ہے انڈیا، یہ صرف مودی کی شخصیت کا نتیجہ ہے یا کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں تو پہلے ابھی تک وہ تانا دے رہے تھے کہ بھائی سیکولرزم کو اپنا بڑا اعزاز سمجھ رہے تھے، لیکن الٹ سمت میں انڈیا چل پڑا ہے. نہیں، بالکل وہی ہوا ہے کہ جو آپ کو ٹرمپ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. یعنی ٹرمپ محض ایک شخص کا نام نہیں ہے، مودی بھی محض ایک شخص کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. یعنی جو لیڈرشپ قیام پاکستان سے پہلے پیدا ہوئی، ہاں وہ مہاتما گاندھی تھے. مہاتما گاندھی تو خیر ایک مذہبی پس منظر سے بات کرتے تھے اور قائد اعظم کو اس پر اعتراض بھی تھا، لیکن جواہر لال مثال کے طور پر وہی ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہوئے. اور کانگریس کے بہت سے لیڈر، خود مولانا ابوالکلام آزاد، ان کو بھی ہندوستان اپنا لیڈر ہی مانتا تھا. یہ جتنے لوگ تھے یہ انہی آدرشوں کے لوگ تھے. یعنی سوشلزم، اکانومی میں غریب کو سامنے ہونا چاہیے، علم کو بلا استثناء آنا چاہیے، یہ اچھی اقدار کے لوگ تھے. تو اس کا جو اثر پڑا وہ یہ پڑا کہ بہت بڑی اکثریت جو ہندوؤں کی موجود ہے، ایسے لگا کہ ایک بڑی سلطنت ان کو مل گئی کوئی 1000 سال کے بعد، گویا ان کا ملک آزاد ہو گیا ان کے زاویے سے دیکھیے. لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، ایک دلت بھی، ایک مسیحی بھی، ایک مسلمان بھی، یہ سب برابر ہو گئے ہیں. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظریہ کہ سب برابر ہیں، یہ نظریہ کہ اس ملک کے اندر تم اگر 5000 سال سے ہو اور میں آج آیا ہوں تو میرے اور تمہارے حقوق میں کوئی فرق نہیں، لگتا بہت اچھا ہے، لیکن اس کو یہ عصبیتیں قبول نہیں کرتی. پاکستان میں اس دوران کوئی ٹرمپ، کوئی مودی، کوئی جانسن کیوں پیدا نہیں ہوا؟ یعنی اس رجحان یا اس ٹرینڈ سے پاکستان کیوں مبرر رہا؟ دیکھیے، اگر اس رجحان یا ٹرینڈ کو آپ بالکل کلاسیکی طور پر دیکھیں تو ہمارے ہاں کچھ ایسے عوامل پیدا ہوئے کہ بڑی حد تک تحلیل ہو گیا. اس کی وجہ یہ بنی کہ اندرون ملک بہت نقل مکانی ہوتی رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اب نسلی بنیاد پر کوئی لیڈر پیدا ہو جائے یا یہ چیز ہو وہ مشکل ہو گیا. حد یہ ہے کہ جو دایاں بازو جس کو آپ کہتے ہیں، جو اصلاً کنزرویٹوز کا ہوتا ہے، میری اب بھی یہ رائے ہے کہ اگر آپ دنیا کی پوری آبادی ملکوں میں جا کے دیکھیں تو ہر ملک کے اندر 60 سے 65% کنزرویٹو ہوتا ہے، قدامت پسند لوگ ہوتے ہیں. قدامت پسندوں کی لیڈرشپ یہاں مسلم لیگ کے پاس تھی یا پھر مذہبی گروہ مل کے اس کے ساتھ ایک الائنس بنایا کرتے تھے. تو وہاں پر کوئی بڑی لیڈرشپ رہی نہیں جس طریقے کی ہونی چاہیے تھی. پھر سول ملٹری کشمکش نے لیڈرشپ کے لیے بہت سے مسائل بھی پیدا کر لیے. تو ہم نے اپنی طرز کے ٹرمپ پیدا کیے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. اچھا، آخری سوال پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے، ہمیں دو رجحانات نظر آ رہے ہیں. بعض اوقات ہمیں سیکولرزم کے یا کچھ حوالوں سے لادینیت کے بھی بڑے ایکسٹریم مناظر نظر آتے ہیں، مظاہر نظر آ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی شاید اس طرف جا رہی ہے. لیکن بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہم اسی طرح ایک مذہبی کنزرویٹو
معاشرے کی طرف دوبارہ گامزن ہیں. بڑے اچھے بڑے تعلیم یافتہ لوگ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ روایتی مذہبی حلیہ اور وہ بنانے جا رہے ہیں. تو کیا نظر آتا ہے پاکستانی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ اعتدال کی طرف، ایکسٹریم لبرلزم کی طرف، یا ایکسٹریم مذہبیت کی طرف؟ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ متوازی چلتی ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر سوسائٹی میں، بلکہ قدیم ترین سوسائٹیز کا بھی جائزہ لیں، ٹوائن بی نے مختلف تہذیبوں کا تجزیہ کیا ہے، کوئی 25-26 کے قریب تہذیبوں کا. ہر جگہ 60-65% کنزرویٹو ہوں گے، ہر جگہ اپنے اپنے زمانے کی تعبیر کے لحاظ سے 20-25% لبرل ہوں گے. یہ کوئی 5-4% لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی ہیں. ہر سوسائٹی کی کمپوزیشن یہی ہے. تو یہی چیز کم و بیش ابھی بھی موجود ہے. فرق کیا واقع ہوا ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جو کنزرویٹوز ہیں، چونکہ اقتدار عام طور پر انہی کے پاس ہوتا تھا، تو اس وجہ سے باقی جتنے ٹرینڈز ہیں وہ اپنے بقا کی جد و جہد میں تکیہ کیے بیٹھے ہوتے تھے، یا کم بولتے تھے، یا بولتے تھے تو کہیں جاہز کی صورت میں، کہیں اپنے سینہ کی صورت میں کوئی ایک آواز بن گئی. دور حاضر نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، بات کہنے کے مواقع پیدا کر دیے ہیں، آزادی رائے کو ایک قدر بنا دیا ہے، تو وہ سامنے آ رہے ہیں. تو آبادی کے تناسب سے میرا احساس یہ ہے کہ وہی صورتحال ہے لیکن جو بات کرنی مشکل نہیں ہو گئی ہے؟ بات کرنی آسان کب تھی؟ یعنی بات ہمیشہ ہی مشکل رہی. آپ بتائیں مجھے کہ اس وقت جتنی بات میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، کیا یہی لیکن بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہیں تھی. یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ درمیان میں ایک زمانہ آیا تھا جس میں بہت آزادی کو دیکھ چکے ہیں. ورنہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کیا آپ ایران میں جا کے انہی مباحث کے اوپر ایسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا سعودی عرب میں جا کر سکتے ہیں؟ کیا دبئی میں جا کر سکتے ہیں؟ کیا قطر میں جا کر سکتے ہیں؟ تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ملیشیا اور ترکی میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن دل کی گفتگو کرنے کے لیے تو پھر آپ کو تب کر سکتے ہیں جب آپ امریکہ جائیں یا برطانیہ جائیں. یہ تو حقیقت ہے. یہ تو دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے کہ بہت سے لوگ تھے کہ جن کے لیے اپنے زمین وطن کی تنگ ہو جاتی تھی. قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید آج سے 14 صدی پہلے یہ بیان کر رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے بات کرنی مشکل ہو گئی ہے. یعنی بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی دعوت پر ایمان لاتے تھے تو بات ہی کر رہے تھے نا، کہ میرا ایمان، میرا نظریہ تبدیل ہو گیا، مشکل ہو گئی. تو کہا گیا کہ ہجرت کر کے آ جاؤ. علم تکن ارض اللہ واسعہ، خدا کی زمین بڑی فراخ پڑی ہوئی ہے. تو یہ تو حبشہ کی طرف ہجرت کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ مکے کی زمین تنگ ہو گئی لوگوں کے لیے. تو یہ زمین کس بات پہ تنگ ہوئی تھی؟ آپ کی امریکہ منتقلی کی وجہ بھی یہ؟ نہیں، دیکھیے، میں تو آج سے 10 سال پہلے یہاں اپنا وطن چھوڑنے مجبور ہوا تھا. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ صورتحال اس وقت یہ بن گئی تھی کہ جس طرح کی غارت گری ہو رہی تھی اس میں صرف وہ آدمی نشانہ نہیں بنتا تھا، اس کے گھر والے، اس کے قریب رہنے والے لوگ، اس کے محلے کے لوگ، وہ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہاں کے لوگ، یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ ایک موقع پر میں سامنے کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا. میں نماز پڑھ کے جب نکلا عصر کی، تو میرے ایک ہمسائے نے جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، الگ لے جا کے مجھ سے کہا کہ جی آپ نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا کریں. تو یہ ایک اخلاقی صورتحال تھی. میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے نکلتے ہیں، پوری مسجد اڑا دیتے ہیں، پوری صف اڑا دیتے ہیں. تو ایک اخلاقی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ میں اب دوسروں کے لیے بنا رہوں. چلا گیا. آپ جانتے ہیں ہجرت کرنی آسان نہیں ہوتی، جب کر لی جائے تو واپس آنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو میں بس سفر میں ہوں اور مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، یقیناً غامدی صاحب کی گفتگو میں غور و فکر کا بہت سارا سامان ہمارے لیے موجود ہے، اور امید ہے کہ ٹھنڈے دل سے آپ اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے. اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے غامدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.